बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाइन के साथ नासिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 9/11 के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें एक ये भी है, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसको अभी तक हम रोक नहीं पाए हैं। 2 दफ़ा मुश्तरका करारदाद हमने पेश की, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद का अमरीका क्या एहतराम करेगा, उसका एहतराम हम खुद भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो मुश्तरका करारदाद में एक कमीशन तश्कील देने का कहा गया था वो कमीशन भी मुतनाज़ा हो चुका है और अभी तक उस कमीशन ने काम क्या शुरू करना, उसकी रिपोर्ट्स तो खैर बहुत दूर की बात है। नाजरीन, ड्रोन अटैक्स में हमने अपने बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनको खोया है। कई कबायली जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, कई बच्चे माजूर हुए हैं, कई हमारी बहनें जो हैं वो बेवा हुई हैं। लेकिन ड्रोन अटैक्स के हवाले से विकीलीक्स के इंकशाफात में ये बात सामने आ चुकी है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ड्रोन अटैक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सालमियत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब और सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मोहतरम अरशद यासीन साहब। आज हम इनसे इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि ड्रोन अटैक्स हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह हैं और किस तरह हमने इन्हें रोकना है, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जावेद इकबाल साहब, आपको बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा, ड्रोन अटैक्स के हवाले से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? जी, ड्रोन अटैक के हवाले से जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हमें ये कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा जो हमने जिस तरह की भी आज़ादी हमने हासिल की थी या जो हम अपने आप को आज़ाद समझते थे, ड्रोन अटैक ने उसके ऊपर एक कारी ज़रब लगाई है। क्योंकि अब हम हमारी वो सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं और वो इसको हम ना तो रोक सकते हैं, और उसके दूसरे देखिए कि हम अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में मरवा रहे हैं। और आप एक और चीज़ देख लें कि इससे जो हमारी जो कौमी फैब्रिक है, जो कौमी यकजहती है, वो पारा पारा हो रही है और हम आपस में ही मुख्तलिफ कौमें आपस में ही दुश्मन बन रहे हैं एक दूसरे के, और हमारी जो कौमी सलामती है वो दाव पे लग गई है। लेकिन इसको एक और भी इसमें एक पहलू है जो कि वाज़े तौर पर सामने नहीं आया कि मुल्क के अंदर जो गद्दार हैं, खा वो सिविल कपड़ों में हैं, खा वो फौजी वर्दी में हैं, उन्होंने इन ड्रोन अटैक्स की सबसे पहले इजाज़त दी और उसको कवर करते रहे। यानी गोया ड्रोन अटैक हमारे ही एयरपोर्ट से, जैकबाबाद से, शमसी से, तरबेला से उठ के ये हमारे ही लोगों को मारते रहे। करती है जावेद इकबाल साहब, हुकूमत कहती है पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे, ये सरहद पार से आते हैं और ड्रोन अटैक्स होते हैं। देखिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब बिगनिंग की बात है। उसके बाद आहिस्ता 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 जब पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया तो उनकी जो ऑपरेशनल बेसिस थी वो शिफ्ट होती रहीं। मैं बात कर रहा हूं जब ये शमसी एयर बेस पे आप देखिए कि जो हमारी एक सरजमीन का टुकड़ा था जो कि अबू धाबी को दिया गया था, ठीक, और वहां पे एक उन्होंने आगे अमेरिका को इन ड्रोन अटैक्स के लिए दे दिया। तो आप बताइए कि अगर अपनी माँ के टुकड़े को आप इस तरह बेचते हैं, मुल्क माँ होता है। शमसी एयर बेस का सब जिक्र किया आपने, शमसी एयर बेस तो अब भी जो है वो यूएई उसको ऑपरेट कर रहा है और उसने शायद अमेरिका को दी। इस हवाले से क्या आप कहेंगे? अब भी उनके पास है। ये तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात सामने आई। जो कौमें वो अपनी सॉवरेनिटी की, अपनी खुद मुख्तारी की, अपनी कौमी यकजहती की हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर उनके मुतालिक बाहर के लोग भी वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और इन ड्रोन हमलों ने हमारी जो सलाहियत है अपने मुल्क को इकट्ठा रखने की, अपने मुल्क का दिफा करने की, अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को क्लेम करने की, वो रोज हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं और वो हमें दिन ब दिन हमें ये कहते हैं कि ये तुम किस किस्म का मुल्क हो कि तुम जूते खाए जा रहे हो और तुम रिएक्ट नहीं करते हो।
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے وردی والوں کی بھی بات کی، تو کیا آپ کے خیال میں کچھ معاہدے کیے وردی والے نے، یا اس ڈرون اٹیکس کے حوالے سے کچھ کانسنٹ تھی اس حکومت کی، اور موجودہ حکومت اس پالیسی کو جاری رکھے ہوئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پرویز مشرف نے کنسنٹ دی تھی یا جو بھی معاہدے کیے تھے، اگر وہ نہیں کیے تھے تو پھر اس گورنمنٹ کو وہ معاہدے ختم کر کے روک دینے چاہیے تھے ڈرون اٹیک. لیکن جو لوگ خود این آر او کے ارینجمنٹ کے تحت آئیں، انہی معاہدوں کے تحت آئیں کہ انہوں نے پرویز مشرف کی پالیسی نہ صرف جاری و ساری رکھنی ہے بلکہ اس سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کے جانا ہے. تو اس میں خواہ وہ جنرل کیانی ہو، خواہ وہ پرویز مشرف ہو، خواہ وہ گیلانی صاحب ہوں، خواہ وہ زرداری صاحب ہیں، تو یہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے جس کو عوام سمجھنے سے پرہیز کر رہے ہیں. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ 2004 میں جب پہلا ڈرون حملہ ہوا، 18 فروری 2008 تک، یعنی کہ الیکشن تک محض 9 ڈرون اٹیکس ہوئے. باقی جو 250 ڈرون اٹیکس ہیں وہ 18 فروری کے بعد ہوئے. یہ جمہوری حکومت جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا گیا، اس کے دور میں 250 جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ہوئے. تو پھر مشرف یہ کہتے ہیں جی میرا تو اس میں زیادہ قصور نہیں ہے، میرے دور میں تو صرف 9 ڈرون اٹیکس ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے لاہور سے پشاور جانا ہو اور میں انجن کراچی والی سائڈ پہ لگا کے گاڑی روانہ کر دوں اور پھر میں کہہ دوں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو بڑی آپ کی بھولپن ہوگا. دیکھیے اگر یہ وہ حکومت ہے جو ایک این آر او زدہ، جن کے مطلب ہے کہ کرمنل کیسز تک لوگوں کے معاف کیے گئے ہیں، اگر امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 18 کروڑ عوام کے اوپر ان کو ایسے لیڈر دینے ہیں، تو پھر ان کی ڈرون اٹیک کی ویلیڈیٹی کے متعلق ان کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے. اس پارلیمنٹ کی اور ان سیاسی جماعتوں کی ترجیحات یہ نہیں ہیں. یہ صرف آپ جیسے اینکرز کی، چینلز کی، اور یہ بات چیت کے لیے ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کرنے کے لیے ترجیحات ہیں. یہ ہماری فوجی اور جو دوسری جو لیڈرز ہیں، جس میں سویلین اور فوجی دونوں، ان کی ترجیحات نہیں ہیں. یہ اگر ان کی ترجیحات نہیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہمیں کس طرح سے ان کی ترجیحات، یا تو پھر حکومت جائے، کچھ آپ کے پاس طریقہ ہے اس کا؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم پہلے لوگ امید کیا کرتے تھے کہ اگر قوم کے انٹرسٹ کو زد پڑے گی تو فوج چاہے وہ اچھی تھی بری تھی وہ آ جاتی تھی. اب امریکہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ دیکھیے فوج کو اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے، اور ایک ایسی فوج جو دنیا کی 7ویں پروفیشنل فوج ہو، جس کے متعلق کے لوگ دنیا میں خوف کھاتے ہوں، ان کے جی ایچ کیو پہ حملہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ فوج کچھ نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ مئی کو ایبٹ آباد میں یہ اٹیک کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کے بغیر امریکہ افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے بغیر ایبٹ آباد سے بھی جو ہے اسامہ بن لادن کو اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ اسامہ بن لادن اٹھائیں چاہے وہاں سے کوئی بھینس اٹھا کے لے جائیں. لیکن 4 گھنٹے 4 ہیلی کاپٹر آپ کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ کی ایئر ڈیفنس کو اور ایئر فورس کو ننگا کرتے ہیں، تو وہ آپ کی وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے مہران بیس میں یہی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے وہ لوگ امریکن اور دوسری جو آپ کے دشمن ہیں وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی جا سکے. اب وہ کہیں گے، اور انہوں نے کاٹی ہے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اور ان سب نے تشویش ظاہر کی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں یہ جو نیوکلیئر آرمز ہیں یہ بڑے سیریس قسم کے پٹاخے ہیں، تم جب ابھی بالغ نہیں ہوئے ہو اس کو واپس کر دو، جب بالغ ہو جاؤ گے تو واپس لے لینا. جی ارشد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا ڈرون اٹیکس کے حوالے سے، جس طرح سے جاوید صاحب نے بھی فرمایا کہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ہماری عسکری قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کے خیال میں قصور کس کا ہے؟ سب سے زیادہ اس میں ذمہ دار کون ہے، قصوروار کون ہے؟ جی شکریہ ناصر. ذمہ داری کا اگر تعین کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے ذمہ دار تو پھر عوام ہی ہے، کیونکہ جن کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر پتلی کمر جو ہے، گردن جو ہے، وہ تو پھر عوام کی ہے.
ہمیشہ قربانیاں بھی عوام دیتی ہیں، اور اب کہا بھی جاتا ہے قائدین کی طرف سے کہ اب مزید قربانیوں کی ضرورت ہے، عوام تیار ہو جائیں. تو پھر اس کا تعین بھی کر لیجئے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس کے ذمہ دار بھی عوام ہی ہیں، کیونکہ جب چوکیدار جو ہے وہ رات کو سویا رہے اور جو مالک ہے وہ اس کو بھی توجہ نہ ہو اپنے گھر کے تزئین و آرائش کی، اس کو بھی فکر نہ ہو، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. اور آپ نے ڈرون حملوں کی جو بات کی ہے اور اس کی تعین کی بات کی ہے، تو پھر میں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا مشترکہ، اور اس میں یہ کہا گیا عسکری قیادت کی طرف سے کہ اگر حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم ڈرون حملے گرا سکتے ہیں. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب گھر کے اندر چوکیدار کو رکھا جاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گھر کی حفاظت کرے. اب اگر رات کو پچھلے پہر کوئی ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی چور آ جاتا ہے، تو چوکیدار بالکان کو نہیں اٹھاتا، گھر کے مالک کو نہیں اٹھاتا کہ جناب ڈاکو آ گیا، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو پکڑ لوں یا نہ پکڑ لوں. یہ قومی سلامتی کے اور پاکستان کی خود مختاری کے یہ بڑے سیدھے سے معاملے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو وائس ایڈمرل صاحب بیٹھے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی حلف لیا ہے. اور جب قومی سلامتی کی بات آ جائے، پاکستان کی خود مختاری کی بات آ جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں اولین ترجیح ہے ایکشن، اس پہ اجازت لینے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے ایک سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن یہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک سکرپٹ تھا، اور سکرپٹ کے تحت ہی یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اور ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ بڑا سیدھا سا ہے. اس کی سب سے پہلے ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کی ذمہ داری ہے قومی سلامتی کی وہ بھی اس کے ذمہ دار. گویا یہ سب ملی بھگت ہے، جس طرح آپ نے سکرپٹڈ کہا، یہ جو قرارداد ہے یہ ساری سکرپٹڈ تھی، یہ سارا معاملہ جو ہے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. تو یہ سب جو ہے ملے ہوئے آپس میں. جی میرا تو یہی خیال ہے کہ ملے ہوئے ہیں. اگر ملے ہوئے نہ ہوتے تو وہ قرارداد کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جان کیری پاکستان کے اندر آئے، اور انہوں نے نہ صرف ہماری عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، ہماری سیاسی قیادتوں سے بھی ملاقاتیں کی، اور کسی نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی زحمت نہیں گوارا کی. کسی نے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی وہ عوام جن کے بلبوتے پر، جن کے لیے یہ مرے جاتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا یہ مسئلہ، عوام کے ہم منتخب نمائندے، عوام کی یہ پارلیمنٹ، ان سے کسی نے مشاورت کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور فیصلے کر لیے گئے، اور فیصلے بھی ایسے کہ پارلیمنٹ کے بالکل برعکس فیصلے ہوئے. پارلیمنٹ کی قرارداد سیدھی سیدھی ہے، اگر آپ اس کے پورے نکات میں نہ بھی جائیں، 3 نکات بڑے سیدھے سے ہیں. یہ قرارداد میں یہ 3 نکات، ایک تو امریکہ کی ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس پہ نظر ثانی کرنے کا معاملہ تھا. دوسرا ڈرون حملے جو ہے وہ روکنے کی بات تھی، اگر نہیں رکتے تو پھر آپ نیٹو سپلائی جو ہے وہ فوری طور پہ بند کر دیں. تیسری بات جو تھی وہ تھی ایبٹ آباد کے کمیشن کے حوالے سے. کمیشن کا بھی آپ معاملہ دیکھ لیجئے، اگر کمیشن اللہ کر کے حکومت نے کوئی بنا ہی دیا، لیکن اپوزیشن لیڈر کو وہ بھی پسند نہیں آیا، انہوں نے مسترد کر دیا. اب معاملہ وہیں رکا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں ارشد صاحب کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، اور فخر الدین جی ابراہیم کے حوالے سے نام لیا گیا. فخر الدین جی ابراہیم نے خود کہہ دیا کہ بھائی میرے سے تو مشاورت کی انہوں نے، نہ مجھے پتا ہے، میرا نام ایسے اٹھا دیا. ناصر صاحب جب پاکستان کی خود سلامتی جو ہے اور خود مختاری داؤ پہ لگی ہوئی ہو، پھر میں کہتا ہوں اس وقت یہ تمام تر ترجیحات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ترجیحات پھر ہماری قومی سلامتی ہونی چاہیے، پاکستان کی خود مختاری ہونی چاہیے. اس میں پھر سیاست کھیل جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں کہ مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ قانون اور آئین کے معاملات اور ہیں. لیکن میں اور بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جب گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو پھر فائر بریگیڈ کو بلایا جائے، محلے داروں کو بلایا جائے، جس کو مرضی بلایا جائے، اس میں مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وقت گھر کو بچانے کی بات ہوتی ہے. لیکن اچھا صاحب بالکل آپ نے بات ٹھیک ہے. میں جاوید صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح سے ایک مشترکہ قرارداد ہم نے منظور کی، ہماری پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، ہم نے گھنٹوں صرف کیے اس کے اوپر، اس میں یہ تھا کہ امریکہ جو ہے ہماری خود مختاری اور سلامتی کا احترام کرے. اب قرارداد کے حوالے سے بات کی جائے تو مہینہ گزر چکا، ہم نے اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا ایبٹ آباد میں، اس حوالے سے ابھی تک جو کمیشن ہے متنازع ہو گیا ہوا ہے. مہینے بعد ہم نے کمیشن بنایا. اگر مشترکہ قرارداد کے اوپر ہم بینگ ایز پاکستانی عمل نہیں کرتے تو امریکہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ اس قرارداد کے اوپر عمل کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امریکہ تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کا پابند تو ہے ہی نہیں. اور دوسرے آپ کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ایک غلام کے اور مالک کے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم 1 مہینے سے اس بحث میں مبتلا ہیں کہ امریکہ کرے. امریکہ کے لیے آپ ان کے غلام ہیں، وہ آپ کو آ کے آرڈر دیتے ہیں اور آپ فوراً وہ کام کرنے چلے جاتے ہیں. کیا نارتھ وزیرستان میں کام شروع نہیں ہو گیا ہے؟ کیا وہاں پہ ڈرون حملے اور یہ سب نہیں ہو گیا ہے؟
کہ آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جو سیریس بات ہے جیسے ارشد صاحب نے فرمایا اگر کمیشن بننا تھا تو وہ بھی بات ہے یہ پارلیمنٹ کا کمیشن ہے, یہ کوئی آپس میں محلے کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے کہ لازمی طور پر جو پاور میں بیٹھی ہوئی ہے جماعت وہ جو ہے وہ کیوں نہ دوسرے کو اس کا اشتراک ہو اس میں, وہ کیوں یہ کہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے بندے لگانے ہیں. یہ بدنیتی پہ مشتمل چیز ہے, اس میں بدنیتی یقیناً شامل ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کا ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس موجود ہے آپ اس کو یہ ٹاسک دے دیتے کہ وہ لگائے, گویا آپ کو اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور لگا دے گا. اب ہو یہ